अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रुक़मा इरफ़ान मलिक और आज के इस वीलॉग में आपको खुशामदीद कहना चाहूँगी। नाज़रीन, कुछ हफ़्ते पहले तक पाकिस्तान को तन्हा करार देने वाले आज मुकम्मल तौर पर ख़ामोश हैं। वो तमाम लोग, वो तमाम ममालिक जो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करते थकते नहीं थे, आज सब के सब लोगों को सूंघ चुका है और इन सब लोगों को सुबकी का सामना है, क्योंकि ख़ित्ते की बसात पर वो सब कुछ हो रहा है जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। ईरान अमेरिका तारीखी मुआहिदा हो चुका है। फ्राइडे को स्विट्ज़रलैंड में जो फॉर्मेलिटी है वो भी पूरी हो जाएगी, लेकिन इसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किरदार और इनकी दुआओं को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। वो कैसे, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। इस वक्त अगर हम देखें तो ना ईरान में रजीम चेंज हुआ है, ना ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम से पीछे हटा है, ना अपने मिसाइल प्रोग्राम को इसने छोड़ा है, ना अपनी जोहरी कैपेबिलिटीज़ पर समझौता किया है, ना आबनाए हरमस पर अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है, ना ही अपने जो इलाकाई इत्तेहादी हैं उनसे इजहार लाताल्लुकी किया है। लेकिन जिन लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती किया, ताकत का इस्तेमाल किया और ईरान को नीचा जाना, कमज़ोर जाना, आज वही लोग ईरान के साथ मुआहिदा कर रहे हैं, डायलॉग टेबल पर आ चुके हैं। एक दिलचस्प हकीकत जिसको फरामोश नहीं किया जा सकता वो है हमारे यूथी बहन भाइयों का किरदार। माजरत चाहूँगी, स्लिप ऑफ टंग हो गया। मैंने सोचा था कि आज के बाद कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए भटकी हुई रूहों का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, यूथियों का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो इट वॉज जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। बट बहरहाल हमारे ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहन भाई हैं भटके हुए, जिनको बरगलाया गया, जिनको सब्ज़ और सुहाने बाग दिखाकर इनको जो है वो डी ट्रैक किया गया, इन्होंने दिन रात बहुत दुआएं मांगी थी। वो दुआएं इन्होंने क्या मांगी थी और इसी के नतीजे में आज पाकिस्तान की जो ग्लोबल पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो रही है। ये दुआएं मांगा करते थे आज से 4 साल पहले कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करे, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करे, अल्लाह ताला उसको नीस्त व नाबूद कर दे, उसका निशान जो है, नामो निशान, वो मिटा दे। लेकिन इसके बरक्स जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो पाकिस्तान को कामयाबी दिलवाए, जो पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलवाए, जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, उसको सुरखरू करे। तो इसकी हम एग्ज़ाम्पल, इसका अमली नमूना, ये दुआएं कबूल होती आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये मंज़र आज हम अपनी इन गुनाहगार आंखों से देख रहे हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान की रियासत, अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आलमी सफारतकारी के मरकज़ पर खड़े हमें नज़र आ रहे हैं, जबकि नफ़रत का बयानिया बनाने वाले, इंतशार का बयानिया बनाने वाले, ये सब लोग जो हैं वो मंजर से गायब हैं। ये सब लोग जो हैं वो नीस्तो नाबूद हो चुके हैं। इनको अपनी ही दुआएं लग चुकी हैं, क्योंकि दुआएं मांगा करते थे ना, जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, साजिश करे, पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करे, उसके साथ ये हो, वो सब कुछ आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। जो इनका करामाती लीडर है, करामाती इन्फ्लुएंसर है, वो इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है और इमरान खान साहब का कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं कि वो अडयाला की सलाखों से बाहर भी आ सकते हैं। बहरहाल सूफ़ी बरकत अली ने बरसों पहले एक बात कही थी, एंड आई एम श्योर आप सब ने वो कहीं ना कहीं सुन रखी होगी, पढ़ रखी होगी, कि वो वक्त आएगा जब दुनिया के बड़े बड़े फैसलों में पाकिस्तान को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान की हाँ और पाकिस्तान की ना की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी, और वो सब कुछ आज हम देख रहे हैं पूरा होता हुआ। आज ये मंजर जो है वो दुनिया के सामने है। कल तक पाकिस्तान को जो इर्रेलेवेंट करने की कोशिश कर रहे थे, जो ताकतें, जो अंदरूनी ताकतें, जो बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को खोखला कर रही थी, जो पाकिस्तान को इर्रेलेवेंट करने में अपना कलीदी किरदार अदा कर रही थी, जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया था, उनको ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इस खत्ते के अमनो इस्तेहकाम के लिए जो इस्लामाबाद है, इस इलाकाई स्टेबिलिटी के लिए, इवन पूरी दुनिया के हवाले से अगर हम देखें तो जो इस्लामाबाद है एक बहुत बड़ा मरकज़ बनकर उभरेगा। और इसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की अस्करी क़यादत, शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत की सिफारती आप कह लें हिकमत अमली है, इसने पाकिस्तान को दोबारा
عالمی طاقتوں کی میز پر ان کے ساتھ جو ہے ان کے شانہ بشانہ لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی جو سفارتی اہمیت ہے اس کا اعتراف ہے۔ یہ معاہدہ جو ہے، جو اس کی فارمیلٹی ہے، وہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے جا رہی ہے، لیکن نیتن یاہو کا میری نظروں سے بیان گزرا ہے جو کہہ رہا تھا کہ نہیں، ابھی ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہم اپنے ارد گرد سے جو سیکیورٹی زونز ہیں، جو لیئرز ہیں، ان کو نہیں ہٹا سکتے، لیکن امریکہ جو ہے وہ ڈائیلاگ کی میز پر آ چکا ہے، اینڈ انشاءاللہ دس از گوئنگ ٹو سسٹین، دس وڈ بی سسٹینیبل۔ آگے آئیں کہ اب پاکستان کا سب سے بڑا حریف، سب سے بڑا، اسرائیل کو بھی چھوڑے، ہماری بغل میں بیٹھا ہوا جو ہندو بنیا ہے، جو بھارت ہے، وہ بھی آج پاکستان کے گن گا رہا ہے۔ یہ دلچسپ منظر اس وقت ہے کہ پاکستان کے کردار کو دوست ممالک تو سراہ رہے ہیں، لیکن جو مخالفین ہیں وہ بھی نظر انداز نہیں کر پا رہے۔ بھارت کی جانب سے بھی خطے میں امن، استحکام اور تجارتی راستوں کے تحفظ کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ بھارت سے جو مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی بھی اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ وہی بھارت ہے جو ہر عالمی فورم پر پاکستان کو تنہا کرنے کی کوششوں میں ہمیں نظر آتا رہا ہے۔ ابھی بھی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بلوچستان میں بہت کام کیے جا رہے ہیں، کشمیر کے جو معاملات ہیں وہاں پر جو یہ انتشار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی پراکسیز کے ذریعے، وہ سب عیاں ہیں، لیکن اس میں بھارت جو ہے وہ مارکہ حق کے بعد اگین ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بیک فٹ پر آتا جا رہا ہے، اور بھارت کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم اپنی گلوبل پوزیشن کو مینٹین نہیں رکھنے کے لیے، ایک تو ہوتا ہے نا اپلفٹ کرنا، ایک ہوتا ہے مینٹین کرنا، اس کو سسٹین کرنا، اس کے لیے ہم کریں کیا؟ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کو سٹیپ بیک کرنے کی یا اس کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے، پل آف کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بلوچستان میں ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، یہاں عوامی ایکشن کمیٹی کے ذریعے پاکستان کو آزاد جموں و کشمیر میں جو ہے وہ انسٹیبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پائیدار امن میں پاکستان کے کردار کو اب فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب مخالف بھی امن کے لیے اسی راستے کی طرف دیکھنے لگے جس پر پاکستان اس وقت کھڑا ہے، تو یہ سفارتی کامیابی کا ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا کا بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کا اعتراف کر رہا ہے۔ جن قوتوں نے خطے کو مستقل کشیدگی، آپ کہہ لیں توسیع پسندانہ خوابوں اور طاقت کے کھیل میں دھکیلنے کی کوشش کی، ان کے بیانیے جو ہیں وہ اب ہمیں کمزور پڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ عالمی طاقتوں میں بھی جو قوتیں پاکستان کی مخالفت میں کام کر رہی تھیں اور جو پاکستان کے اندر کام کر رہی تھیں، وہ سب جو ہیں اب ہمیں کمزور پڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ گریٹر اسرائیل ہو جائے، گریٹر انڈیا ہو جائے، گریٹر بلوچستان ہو جائے، یہ خطے میں بالادستی کے خواب دکھانے والوں کو یہ سمجھ آ چکی ہے کہ جنگیں جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہوتی، بلکہ مذاکرات اور توازن ہی مستقبل کا راستہ ہے، اور اس راستے میں پاکستان آج ذمہ دار، مؤثر اور قابل اعتماد ریاست کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور پاکستان نے اپنے آپ کو منوایا ہے، منوا رہا ہے۔ اس وقت بھارت کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ وہی بھارت ہے جو پاکستان کو تنہا کرنے کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج خود بیک فٹ پر چلا گیا ہے اور خود اس وقت سفارتی محاذ پر تنہا ہو چکا ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل کے بہت بڑے معترف ہیں، شہباز شریف صاحب کی وہ تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ اب اس میں بھارت جو ہے وہ بلوچستان میں انسٹیبلٹی پیدا کر رہا ہے، بلکہ مزید ایگریسو ایکٹیویٹیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو کشمیر کے معاملات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کی خبروں پر ریلائے کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آزاد کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی اس کے برعکس ہے۔ بہت سے حقائق جو آپ تک نہیں پہنچ رہے، تو میں آپ کی توجہ کشمیر کے مسائل کی طرف اور وہاں پر موجود حقائق کی طرف دلوانا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی، خونی کمیٹی، اس کا جو سو کالڈ کرتا دھرتا شوکت نواز میر، اس کے بہنوئی نے بھی اس سے اظہار لا تعلقی کر دیا ہے۔ تو یہ تو ایک خبر آپ تک پہنچ گئی، ذرا آگے آئیں، کچھ فیکٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے، جو فیکٹس اور پھر پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے۔
سوشل میڈیا پر ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر مکمل طور پر بند ہے اور وہاں پر تو حالات بہت خراب ہیں جی. ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے تو ظلم کے پہاڑ ہی توڑ لیے ہیں. لیکن ریالٹی میں آپ کو بتاؤں گی, پورا کشمیر جو ہے وہ احتجاج کی لپیٹ میں ہے. دس از اے رانگ فیکٹ, دس از اے فیک انفارمیشن, ڈس انفارمیشن. یس, احتجاج ہو رہا ہے لیکن مخصوص مقامات پر احتجاج ہو رہا ہے اور کچھ جگہوں پہ شاید دھرنے بھی جاری ہیں. لیکن یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ پورے کا پورا آزاد کشمیر مکمل بند ہے, انٹرنیٹ سروس معطل ہو چکی ہے, یہ ہو چکا ہے, وہ ہو چکا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. بعض علاقوں میں محدود نوعیت کی بندشیں دیکھی جا رہی ہیں. ایک اور ڈس انفارمیشن یا پروپیگنڈا جو کیا جا رہا ہے کہ جی خوراک اور جو ضروری اشیاء ہے وہ پورے کشمیر میں داخل ہی نہیں ہونے دی جا رہے ہیں. دیکھیں ذرا کیسی بات ہے. لیکن فیکٹ یا آپ کہہ رہے ہیں ریالٹی چیک یہ ہے کہ چند راستوں پر ہرڈلز کے باعث جو ہیں وہ محدود قسم کے مسائل ضرور پیدا ہوئے ہیں. لیکن جو حالات آپ کو سوشل میڈیا کے توسط سے یہ بھارتی حمایت یافتہ اکاؤنٹس بتا رہے ہیں, دس از آل wrong and fake information. This is all propaganda. اس سے آگے آ جائیں کہ ریاستی ادارے شدید کریک ڈاؤن جو ہے وہ کرنے میں مصروف ہیں. یہ بھی ایک پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے توسط سے جو ہے وہ پہنچایا جا رہا ہے. تو اس کا ریالٹی چیک یا فیکٹ چیک یہ ہے کہ انتظامیہ اور مظاہرین کے درمیان کچھ محدود مقامات ایسے ہیں جہاں پر ڈائیلاگز بھی جاری ہیں اور انتظامی سہولیات بھی وہاں پر فراہم کی جا رہی ہیں. لیکن یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے نا, یہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ احتجاجی تحریک مسلسل جو ہے اس میں ایگریشن آ رہی ہے, بڑھ رہی ہے. تو اس کا فیکٹ چیک یہ ہے کہ مختلف مقامات پر لوگوں کی واپسی, جو معمولات زندگی ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے نارمل ہو رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو سنجیدگی سے اب دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا 12 مہاجر سیٹوں کو جواز بنا کر, جو عوامی ایکشن کمیٹی, کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی جو سب کچھ جو ہے وہ کر رہی ہے, وہ سب کچھ کس کے حما پر کر رہی ہے؟ ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس ہر طرح کی انفارمیشن ہے. ان کے ساتھ تو آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا, انشاءاللہ تعالیٰ نمٹا جا بھی رہا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ 12 سیٹوں کا تو ہے ہی نہیں. یہ 12 سیٹیں اگر مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ قانون سازی کے ذریعے حل ہونا ہے. اس کے لیے آپ کو سڑکوں پر آنے کی, کشمیر میں حالات کشیدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیر از نو پوائنٹ, کیونکہ آپ اس سے جو کشمیر کاز ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا, الٹیمیٹلی بھارت اس کا بینیفیشری ہوگا اور اس کے پیچھے ہے اسرائیل. تو یہ سب کچھ جو ہے وہ بھارتی ایما پر کیا جا رہا ہے. یہ مسئلہ قانون سازی کا ہے. کشمیر میں اس وقت الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہوئے ہیں اینڈ الٹیمیٹلی اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے نمائندے منتخب کریں, ان کے ذریعے قانون سازی کروائیں. اگر یہ قانون سازی کامیاب ہوتی ہے, آپ کے منتخب نمائندوں یا سیاسی جماعت کے پاس 2/3 اکثریت ہوتی ہے, یہ 12 سیٹیں ختم ہو جائیں گی, آپ کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کیونکہ مقصد ہی صرف کشمیر میں انتشار پھیلانا ہے, تو وہ پھر 12 سیٹیں کیا کوئی بھی جواز بنا کے حالات خراب کیے جا سکتے ہیں. بہرحال سیاسی مقاصد کے لیے مبالغہ آرائی اور غلط معلومات پھیلانا مسئلے کا حل نہیں ہے. ریاستی استحکام, عوامی مفاد اور ذمہ دارانہ سیاست ہی آگے بڑھنے کا طریقہ ہے. آج اگر دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے تو یہ بالکل بھی اتفاق نہیں ہے. اٹس ناٹ ایکسیڈنٹل. یہ ایک مضبوط ریاستی پالیسی, مؤثر سفارتکاری, عسکری استحکام اور قومی مفاد کو مقدم رکھنے کا نتیجہ ہے. پاکستان مخالف بیانیے بنانے والوں کو شاید یہ منظر بالکل بھی پسند نہیں آ رہا, نہ آئے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ خطے کی جو نئی سفارتی بساط ہے اس پر پاکستان کو جو ایک مقام حاصل ہو چکا ہے, وہ اب جو ہے اس پر دشمن کا کوئی بھی پروپیگنڈا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے کبھی کالعدم کشمیر ایکشن کمیٹی کو میدان میں اتارا جاتا ہے اور کبھی ہم BLA اور BLF اور BYC جیسے معاملات جو ہیں وہ بلوچستان میں دیکھتے ہیں. آج کے اس ویلاگ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.